सकती हूँ कि किसी का प्यारा, किसी का लख्ते जिगर अगर उससे बिछड़ जाता है या उससे अलहदा किया जाता है तो उस माँ और उस बहन, उस घर की क्या हालत हो सकती है, इसका शायद हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लिहाजा इस इशू को ना सिर्फ इन ख़ानदानों के लिए जो यहाँ मौजूद थे, बल्कि उन तमाम ख़ानदानों के लिए अब ख़त्म होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी अमन आ सके और ये बेचैनी ख़त्म हो, और पाकिस्तान के बाहर जो इस इशू को प्रोपेगेंडा बनाकर पाकिस्तान की मुखालफत में मसरूफ़ हैं, उनको भी ये मौका ना मिले और पाकिस्तान वंस एंड फॉर ऑल अपनी इन पेचीदगियों से, इन मसाइल से निकले। जब हम यहाँ आए तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाह कुन सैलाब की कैफियत है, और आप जानते हैं कि गैर मामूली बारिशों के नतीजे में होने वाली जो बारिश है वो सैलाब बनकर, वो सुनामी बनकर पाकिस्तान के कई इलाकों में गई है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब का जो वसेब का इलाका है आज पानी में है, वहाँ के लोग पानी में हैं, वहाँ की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग आज हमारी मदद के लिए हमें पुकार रहे हैं। हुकूमत की तरफ भी देखते हैं और पाकिस्तानियों की तरफ भी देखते हैं, और ये वक्त है कि हम तमाम तर जो मसाइल हैं, यकीनन वो मुल्क की मईशत और दीगर इश्यूज़ के अलावा, लेकिन हमारी तवज्जो इस वक्त उस जानिब भी है। मैं ख़ुद सांगड़ से आई हूँ, राना सनाउल्लाह साहब और तारड़ साहब ने यही इसरार किया कि हमें इकट्ठे जाना है, और मैं सांगड़ से निकली, फ्लड एरिया से। इसी तरीक़े से बलूचिस्तान के कई अज़ला, 30 के करीब अज़ला जो हैं वो इस तबाही का शिकार बने हैं। इस सिंध के 23 अज़ला और दीगर इलाके पाकिस्तान में। तो एक तरफ हुकूमत ये देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन माँओं, बहनों, बेटियों को भी हुकूमत देख रही है जो तड़प रही हैं, जो परेशान हैं, और ये तमाम तर काम छोड़कर आज ये डेलीगेशन यहाँ आया है। और ये यहाँ पर जब आपसे बात हो रही है तो इस बात का भी हम यकीन दिलाते हैं कि अपनी पूरी कोशिश, ईमानदारी के साथ हमने जो वादा किया है अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से, उसको निभाने की जुस्तजू करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कोई, मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होगा इस मुल्क में जो चाहेगा, जो मुहिब्बे वतन होगा और चाहेगा कि ये इशू रहे, क्योंकि जो मुहिब्बे वतन होगा वो चाहेगा कि ये इशू ख़त्म हो जाए। वो चाहेगा कि हम ये जो एक ट्रस्ट का फुकदान है, जो एक सिक्योरिटी की पेश नज़र मसाइल, नए मसाइल खड़े हुए हैं, इनका ख़ात्मा हो। तो लिहाजा मैं उन तमाम लोगों से ये एक बार फिर आपके तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो सिलसिला हमने आज यहाँ पर इनके साथ तय किया है उसको हमें आगे ले जाना है, और उन बहनों को, उन माँओं को हमें इस्लामाबाद भी लेकर आना है, ताकि हम बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स को सामने रखकर हम बात करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए। बहुत शुक्रिया। ये बहुत शुक्रिया, बात तो सारी हो गई। ये आज असल में ये 7वीं मीटिंग थी जो मिसिंग पर्सनस पे वज़ीर आज़म साहब ने काबीना की कमेटी तश्कील दी है उसकी, हुकूमत बलूचिस्तान के साथ, और साथ हमें ये एहसास था कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, माएँ वहाँ पे बैठी हैं। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आगा हसन बलोच साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का। वो इस कमेटी के रुकन भी हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की, और ख़ास तौर पे कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोफेसर मंजूर साहब और हमारी बच्ची समी बलोच, जिन्होंने हमारी बात मानी। और आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस अज़म के साथ हम वापस जा रहे हैं कि ये 20 साल से एक रास्ता हुआ नासूर है, इसका कोई ऐसा हल निकले कि पाकिस्तान भर जो है वो हमें एक सफ़े पे नज़र आए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वज़ीर आज़म साहब की नीयत यही है कि हमने अब इसका हल तलाश करना है। हमें 2 महीने का और टाइम दिया गया है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट भी देंगे और अमली इक़दामात भी नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। और राना साहब के बाद, तारड़ साहब के बाद, शाज़िया बहन के बाद कुछ कहने की और तो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा, और मुझे मौलाना साहब ने, फजल रहमान साहब ने भी
ابھی میسج کر کے بتایا کہ آپ کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ ہم ریاست کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسنس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں. بہت شکریہ. جی کریں. میں سب سے پہلے چیف منسٹر صاحب کا، رانا صاحب کا، تارڑ صاحب کا، شازیہ مریض صاحبہ کا، کامران مرتضیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسنگ پرسن جو بلوچستان کی کرائسس میں اہمیت کا عامل ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد سردار اختر جان مینگل، ہماری پارٹی کا میور مقصد ہے کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان میں وہ جلد از جلد منظر عام پر لایا جائے. دیکھیے جی، آج ریاست والدہ کی حیثیت رکھتی ہے، باپ کی حیثیت رکھتا ہے. جب ریاست اپنے فرزندوں پہ، بچوں پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا، اس وقت تک ریاست نہیں چل سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ بلوچستان میں سیاسی ڈائلاگس شروع کیے جائے، مذاکرات شروع کی جائے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کام آگے بڑھایا جائے. کیونکہ آج جو مرکزی مخلوط حکومت ہیں اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں، ترقی پسند لوگ شامل ہیں، مذہبی جماعتیں شامل ہیں، اور بالخصوص میاں شہباز شریف صاحب جو ایک متحرک اور فعال پرائم منسٹر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو حل ہو. اور آج جو بچیوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور دھرنا ختم کیا، یقیناً بلوچستان کے بلوچ روایات کو اجاگر کیا کہ ہم اپنے مہمانوں کو حیثیت دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ذمہ داری ہم پہ بنتی ہے، ہمارا بھی ذمہ داری ہے کہ جو ٹیم ہے وہ مکمل کوشش کرے گی کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو اور تمام لوگ منظر عام پہ آئے. شکریہ جی. جی آپ کریں گے. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان بارشوں کا سلسلہ اور جس طرح سیلاب بھی یہاں پہ حالات ہیں اور جس طرح تباہ کاریاں ہیں اور پورا پاکستان امتحان میں، عوام اور گورنمنٹ دونوں امتحان میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں رہنمائی اور مدد فرمائے گا. اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. نقصانات پورے تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کو اس طرح چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کے جتنے نقصانات ہوئے ہیں دوبارہ ان کو پاؤں پہ کھڑا کر صرف ریلیف دینا نہیں ہے، ریہیبلیٹیشن ہمارا مین فوکس ہے. کیونکہ اگر ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اپنے لوگوں کو، وہ میرے خیال دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ان کو 20 سال یا 25 سال لگ جائیں گے. لیکن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کی زمینات جو نقصان ہوئے ہیں ان کو دوبارہ بحال کریں گے، ان کو گھنٹے دیں گے اور ٹریکٹرز جو بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بندات ہیں ان کو بھی ہم دوبارہ بنائیں گے. اور ساتھ ساتھ ان کے گھر جو پی ایم صاحب نے اعلان بھی کیا ہے. اور میں یہاں پہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا مشکور ہوں کہ جس طرح اس نے پاکستان سمیت بلوچستان کو جس طرح ترجیح دیا. یہ جو سیلابی تباہ کاریوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں اور لوگوں کی جس طرح اس نے حوصلہ افزائی کیا اور بلوچستان کے عوام کی طرف سے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بہت چیلنجیبل جو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتا تو یہ کم از کم مہینہ ڈیڑھ یا 2 مہینے تک کھینچتا تھا. یہ بولان والا جو رستہ بارشوں کی وجہ سے جس طرح بالکل ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہاں پہ کبھی کوئی روڈ تھا. تو میاں صاحب نے جس طرح NHA کے چیئرمین کو یہاں پہ بٹھایا اور دن رات اس سے کام کروایا اور یہ دوبارہ اس کو میرے خیال میں بحال جو ابھی تک وقتی طور پر جو بحال کیا ہے، یہ میرے خیال میں اپنے میرے سوچ سے باہر تھا. میں نے میاں صاحب کو بھی، میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور میں نے کہا کہ یہ ناممکن چیز کو آپ نے ممکن کر دیا. واقعی اس میں میاں صاحب کا ہم بلوچستان کے عوام کی طرف سے جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. اور ساتھ ساتھ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ اس کو انٹرنیشنل لیول کا ایک فرم کو ہائر کریں تاکہ اس کو دوبارہ الائنمنٹ کو دیکھیں اور اس کو موٹر وے طبیعت کا جو ایریا یہاں پہ تقریباً 40-50 کلومیٹر جو بالکل واش آؤٹ ہوا ہے اس کو ایسے بنائیں کہ تاکہ وہ یادگار بن جائے. تو ہم رانا صاحب کی اس میں ہیں اور تارڑ صاحب ادھر ہیں فیڈرل کے تمام ممبر. ہم میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے بلوچستان کی باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو یہ
ڈیمیجز ہوئے ہیں NHA، اور پھر ساتھ ساتھ بجلی کا یہاں رانا صاحب یہ حالت تھا کہ ہم 5 دن بالکل ہر چیز سے بجلی، گیس، نیٹورک، سارے نیٹورک، PI کا اپنا یہ کیا کہتے ہیں ایئر، اس کا جو ہے وہ بھی بند ہو گیا تھا، ٹرین کے بھی سارے پٹریاں اٹھ گئے تھے، ساتھ ساتھ روڈ نیٹورک بھی وہ بھی ختم ہو چکا تھا. لیکن جس طرح تیزی سے انہوں نے کام کیا PM صاحب کے انسٹرکشن پہ، تو ہم تمام فیڈرل ڈپارٹمنٹ کا، یہاں پہ اسد محمود صاحب کا جو NHA کا منسٹر ہیں، اس کا بھی کہ انہوں نے اپنے تمام انتظامیہ کو PM صاحب کی انسٹرکشن پہ یہاں پہ بھیجے تھے. تو میں رانا صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، جس طرح انہوں نے بالکل اس چیز سے قطع نظر کے یہاں پہ کون سی گورنمنٹ ہے نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہر چیز جتنا سپورٹ ایک انسانی اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے کیا. ہم مشکور تمام. بہت شکریہ. جی کہ آپ نے خود کہا کہ دھرنا 45 سے 50 دن سے اب جاری ہے. جی تو کیا آج آپ خود آئے ہیں یا آپ کو سپریم کورٹ کے احکامات پر یہاں آنا پڑا ہے؟ ایک بات یہ بتا دیں. اور جس طرح کے عمران خان بیانات دے رہے ہیں، کیا وفاقی حکومت آنے والے دنوں میں انہیں نظر بند یا گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمیٹی کا اور حکومت کا یہ اپنا فیصلہ تھا. اس سلسلے میں کسی بھی عدالت کا جہاں پہ آنے کا کوئی حکم نہیں ہے. لیکن بہرحال عدالتیں جو ہیں وہ بھی ہماری عدالتیں ہیں، ان کا بھی جو حکم ہو تو اسے بھی ہم جو ہے وہ بجا لانے کو تیار ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے کہ وہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو فیس کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں اور سب کو گالیاں دے رہے ہیں، اور نہ وہ عدلیہ ان کے شر سے محفوظ ہے، نہ کوئی دوسرا ادارہ جو ہے وہ ان کے شر سے محفوظ ہے. تو اس قسم کی جو شر پسندی ہے، اس کا الٹیمیٹ کا انجام جو ہے وہ تو وہی ہوگا جو آپ نے بات کی ہے. لیکن اس میں کتنا وقت ان کو اور ملتا ہے، یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہے وہ بات قبل از وقت ہے. دیکھیں، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک طرف مسنگ پرسنز کے لواحقین ہیں اور دوسری طرف ہماری وہ گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جن کے اوپر ان کے شکوک و شبہات ہیں یا ان کا جو ہے وہ دعویٰ ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے بالکل نہیں ہے جس طرح سے یہ ڈسکس ہوتا ہے یا جس طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. اس میں بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو ابھی جو ہے وہ آن ایئر کرنے یا ان کو جو ہے وہ اوپن طریقے سے ڈسکس کرنا جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کو اور دور کرے گا. ہم نے، گورنمنٹ نے، اس کمیٹی نے دونوں طرف جو ہے وہ بات کی ہے، دونوں طرف کے معاملات کو سمجھا ہے، دونوں طرف کے معاملات کو جو ہے وہ جانا ہے، اور انہیں سلجھانے کے لیے ہم نے مختلف جو ہے وہ راستے جو ہیں وہ ان کے لیے ہم جو ہے وہ جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمیں مسنگ پرسن کے لواحقین جو ہے ان کا بھی تعاون درکار ہے، جو ہماری سیاسی جماعتیں جن کا یہ موقف رہا ہے ہمیشہ سے، ان کا تعاون بھی درکار ہے، اور دوسری طرف سے بھی تعاون درکار ہے. اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو آنے والے مہینوں اور سالوں میں نہیں، دنوں اور ہفتوں میں اس کو انشاءاللہ اس کا کوئی جو ہے وہ پریکٹیکیبل حل نکالیں گے. رانا صاحب یہ بتائیں، جس طرح مسنگ پرسن کے فیملیز نے شکوہ شبہات ظاہر کیے تھے کہ نومبر میں ان کے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، جس طرح وزارت کا واقعے کے بعد جو دھرنا شروع ہوا، کیا آپ نے یہ شور کی دلائی ہے جس طرح ان کی پہلی ڈیمانڈ تھی کس طریقے کے واقعات مستقبل میں نہیں ہوں گے؟ دوسری بات، آپ کے اور کیا 2 مہینے بعد کیا واپسی مسلم واپس اس طرح دھرنے میں آئیں گے یا اس سے کوئی اور پلان عمل آگے جائے گی؟ جی، جہاں تک مسنگ پرسنز کے واپس آنے کی آپ نے بات کی ہے، ہماری تو یہ کوشش ہے
اسی لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے جو ہے وہ طرفین فریقین سے جو ہے وہ ساری گفتگو کی ہے، اسی لیے ہم راستہ نکالنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو جو ہے وہ سلجھانا چاہتے ہیں، اور اس کوشش میں جو ہے وہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں 2 ماہ سے پہلے جو ہے وہ کامیابی دے۔ جن اپریہنشنز کا اظہار انہوں نے کیا ہے اس میں مین اپریہنشن یہ ہے کہ ان کے جو مسنگ پرسنز ہیں اگر وہ کسی کی کسٹڈی میں ہیں تو ان کو جو ہے وہ انکاؤنٹر نہ کیا جائے، یہ ان کی ایک بات تھی۔ تو یہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ نہ ہوں۔ لاسٹ کویسچن جی۔ اس میں زیارت کا آپ نے جو ذکر کیا، جب بھی اداروں اور عوام کے درمیان میں اس طرح کا چیزیں آ جاتے ہیں کہ ان کے اعتماد ایک دوسرے پہ کھو جاتے ہیں یا اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو ہم نے فوری طور پر یہاں پہ جوڈیشل کمیشن بنایا اور انہوں نے اخبار میں اور 3 دن تک بیٹھے رہے، کسی نے وہاں پہ کوئی آیا نہیں اور انہوں نے یہ اپنا یہ کیس کسی نے جمع نہیں کیا کہ کسی کے اس میں مسنگ، اور ساتھ ساتھ ایک چیز بھی یہ آپ کے سامنے اسی ٹائم آیا تھا، یہ چیزیں سامنے آ جاتی تو کیس بھی آگے ہمیں آسانی اس میں آسانی پیدا کر دیتے۔ ہمارا ایک بندے کا اس کا انہوں نے لاش کو شناخت بھی کر دیا اور اس کو دفنا بھی دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایران میں آ کے اس نے پریس کانفرنس کیا۔ تو کہہ تو دیتے ہیں کہ کمیشن بنائی جائے، یہ کریں وہ کریں، ہم یہاں ڈیسیجن بھی لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ابہام نہیں رہے کہ عوام اور اس میں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ ہمارے ایک منسٹر نے وہاں پہ نصیر آباد ڈویژن نبی صاحب کا منسٹر ہمارے باپ پارٹی کا ہی ہے، تو اس نے کہا تمام ڈویژن کے انتظامیہ کو ٹرانسفر کیا جائے اور یہاں پہ جی آئی ٹی بٹھائی جائے کہ کس کی وجہ سے یہ علاقے صوبت پور نصیر آباد اور اس طرح، ایون میں نے سی ایم سندھ سے بھی کہا کہ وہاں پہ بھی کسی کے اوپر تو یہ باتیں نہیں آئیں کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا چیز کہ بلوچستان کی وجہ سے سندھ کے کچھ علاقے ڈوبے ہیں تو میں اس کے لیے بھی جی آئی ٹی کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہ چیزیں جو صدیوں تک یہ دلوں میں رہتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے ڈوبے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں جب بھی یہاں پہ آئے ہیں، میں نے عثمان لالا کے انہوں نے وہ کیا تھا، میں نے اس ٹائم بھی جوڈیشل کمیشن بنایا تھا لیکن کوئی آیا نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہوں تاکہ اداروں اور عوام کے درمیان میں یہ چیزیں دوریاں ہیں وہ نزدیک ہوں۔ جی لاسٹ کویسچن جی۔ ایک لاپتہ افراد کا کمیشن بنایا گیا تھا جس کی سربراہی جسٹس جاوید اقبال صاحب کر رہے تھے، وہ کمیشن بھی لاپتہ افراد کے کام کر رہا تھا، آپ کے سمجھتے ہیں ان کی کارکردگی کوئی نہیں رہی جو یہ مسئلہ اتنا سنگین ہوا؟ دیکھیں، جو لاپتہ افراد پہ جو کمیشن بنا تھا جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کر رہے تھے، اس نے کچھ کام تو کیا ہے، کچھ لوگ بازیاب اس کمیشن کے ذریعے سے بھی ہوئے ہیں اور یہ چیزیں اور ریکارڈ ہیں، لیکن جو توقع تھی اس کمیشن سے کہ وہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرے گا اور ریزالو کرے گا، وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ جی لاسٹ کویسچن جی۔ سر 14 اگست کو ہرنائی میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں پر جو وہ دھرنا ابھی تک جاری ہے، ایک کارکن جو ہے اس میں جام بحق ہوا ہے اور 8 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ سیکورٹی اہلکاروں نے جو فائرنگ کی تھی، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرا دوسرا کوشچن، خیبر پختونخوا میں پولیس پر اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹی ٹی پی نے 1-2 واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، ان دونوں سوالات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا کیا ہوا اور ہرنائی واقعے؟ یہ جو دھرنے کی آپ نے بات کی ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم ہم نے کمیٹی بنا دیا، وہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا ایز اٹ از ایف آئی آر بھی ہم نے کر دی ہے اور ساتھ ساتھ ایک جی آئی ٹی کا بھی انیشیٹو لیا اور اس کے بعد وہ دھرنا وہاں پہ نہیں ہے، انشاءاللہ بھی وہ جی آئی ٹی فارم ہوا ہے، انشاءاللہ جلد اس پہ کام کیا۔ اور جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ مذاکرات جو ہیں وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے اور کوئی بھی دہشت گرد گروہ ہو، اس کا کچھ بھی نام ہو، افواج پاکستان جو ہیں وہ ان معاملوں اس دہشت گردی سے متعلق جو ہے وہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طاقت جو ہے وہ رکھتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے ان مسائل کے اوپر
पहले भी काबू पाता आ रहा है और अब भी इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों के ऊपर काबू पाएगा। जी लापता अफराद का मसला बलूचिस्तान की मजबूरी मसले के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी क्या बलूचिस्तान के मसले पर मुज़ाकरात या बातचीत जो है उन नाराज़ बलूचों के साथ या बैठे बलूचों के साथ ये हुकूमत करने जा रही है, उस हवाले से कुछ किया जा रहा है? देखें जी, वो जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसमें बलूचिस्तान की तमाम जमातें जो हैं वो आपको इल्म में है कि वो इस हुकूमत का हिस्सा है। तो पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो जमातें जो हैं वो अपने तौर पे जो है वो कर रही हैं और उनमें जो भी पेशरफ्त होगी उससे आगाह कर दिया जाएगा। थैंक यू। राणा साहब